Assalamu alaikum and a very warm welcome. You're watching the third episode of Let's Talk Money with me, Sidra Iqbal, and these conversations are powered by JS Investments. At the beginning of the year, JS Investments की तरफ से शाया होने वाली इन्वेस्टमेंट आउटलुक की रिपोर्ट ने 2026 के लिए कुछ प्रिडिक्शंस की थी, लेकिन सबसे अहम आर्ग्यूमेंट इसमें ये था कि अगर पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाना है और इस ट्रैजेक्ट्री को जो चीज़ डिफाइन करेगी वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ की हेडलाइंस अकेले नहीं कर सकती. इसमें जो चीज़ बहुत अहम होगी दैट इज़ टू अचीव स्केल. स्केल किस चीज़ का? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का, अपॉर्चुनिटीज़ का, एक्सपोर्ट्स का, और ये सब कुछ ब्रॉडर पॉपुलेशन के लिए करना है. यकीनन इसमें और बहुत सारी प्रोजेक्शंस भी थी. शॉर्ट टर्म में मुख्तलिफ एसेट क्लासेस को भी देखा गया था, लेकिन ये बात की गई थी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए. आज जबकि 2026 को 6 माह गुजर गए हैं, वी आर एट द मिड ईयर मार्कर. इट्स अ वर्दी डिस्कशन टू रीविजिट दिस आर्ग्यूमेंट कि अभी जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हेडलाइंस को, कई इंडिकेटर्स ये कहते हैं कि हम टर्बुलेंट वाटर्स से निकल रहे हैं, स्टेबिलिटी आ रही है. तो क्या ये वाकई लॉन्ग टर्म वही स्टेबिलिटी है जिसका जिक्र किया गया था, और आर वी स्टक इन दैट फेमिलियर साइकिल जिसमें हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म गेन्स हमारे हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में देरीना मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो अभी भी एड्रेस नहीं किए जा रहे. सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्टिव कैंडिड रिव्यू ऑफ द लास्ट 6 months ऑफ व्हाट हैव वी अचीव्ड, ऑलमोस्ट लाइक अ स्वॉट, जिसमें हम अपनी विंस को सेलिब्रेट भी करेंगे और जो चीज़ें शायद जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं या ओवर शैडो हो रही हैं उसको डिस्कस करेंगे. हमारे साथ वंस अगेन आई हैव विद मी सैयद हुसैन हैदर साहब, हु इज़ द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट द JS Investments. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच हुसैन फॉर वंस अगेन हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन विद मी. अच्छा, क्योंकि ये रिपोर्ट जो शाया हुई थी इसके मेन आर्किटेक्ट भी आप हैं, एक चीज़ जो मेरे जहन में बार बार आ रही थी कि वन कुड हैव आर्ग्यूड कि हम जिस तरह की इकोनॉमिक क्लाइमेट में थे, दिस was a juncture when for Pakistan it could have been a test of resolve, it could have been a test of courage, but you said it's a test of scale. So scale से आपकी क्या मुराद है, and I would love for you to tell us more about it. जी शुक्रिया सिद्रा आपका. वी वर जस्ट सॉर्ट ऑफ थिंकिंग कि इस वक्त ऐसा लम्हा है कि जहाँ थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेने की बहुत ज़रूरत है. एंड गिवन द फैक्ट कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो इस तरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उसमें हमने बेशक कामयाबी हासिल की है, और देयर इज़ नो डाउट कि स्टेबलाइजेशन जो है वो बहुत ही बुनियादी जुज़ है मुआशी तरक्की के लिए, जिसमें एक स्टेबल एक्सचेंज रेट का होना, स्टेबल इंटरेस्ट रेट, स्टेबल इन्फ्लेशन, ये तमाम अहदाफ जो हैं इनको हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है. हाउएवर हमने ये महसूस किया कि जो एक जनरल डिस्कशन हमारे यहाँ ओवरऑल मईशत को लेके हो रही है वो आप समझिए कि महदूद रह गई है एज़ फार एज़ दिस पर्टिकुलर टर्म इज़ कंसर्न्ड. और जब भी थॉट कि इसमें स्केल जो है उसका होना इंतहाई ज़रूरी है. और स्केल से मुराद हमारी यही है कि इसमें जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं या जो पूरे मुल्क की अगर हम एक बात करें, द लार्जर मासेस एंड द एंटायर पॉपुलेशन, वहाँ तक उसके समरात जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. तो इसको परखना बहुत ज़रूरी है कि व्हेन वी एक्चुअली से कि जी मुआशी हमारी तरक्की में हम कितनी कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं. तो उसमें वी थॉट कि जो इस वक्त जो लिटमस टेस्ट होगा गोइंग फॉरवर्ड इनटू 2026 एंड बियॉन्ड, वो ये होगा कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ और जो सस्टेनेबल ग्रोथ का जो जिक्र होता है ये तभी मुमकिन है कि जब हम इस फायर फाइटिंग मोड से बाहर निकल के, जिसको मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन कहा जाता है, उससे बाहर निकल के हम जो इकोनॉमिक विजन है या जो एक नज़रिया है उसकी तरफ सोचें और उसके समरात एक आम इंसान, एक आम जो शहरी है उस तक वो पहुँचें. I like the term that you indicated to firefighting. और वाकई 2024 और 25 में पाकिस्तान के माशी हालात को लेकर बड़ी डायर सिचुएशन की बात हो रही थी, सर्वाइवल की बात की जा रही थी, ऑलमोस्ट बीइंग क्लोज और एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट की बात की जा रही थी. लेकिन साल की शुरुआत में आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, एंड फॉर दोज ऑफ अस हु हैव एन इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी, कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी ने कहा कि 2026 का साल इट्स द ईयर ऑफ द फायर हॉर्स. तो बड़ी तेज़ी से चेंजेस आएंगे, तेज़ी आपको मार्केट्स में नज़र आएगी, बट नोबडी कुड हैव प्रिपेयर्ड अस फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड इन द फर्स्ट 6 months ऑफ 2026. हाउ डू यू नाउ लुक एट द ईयर ऑफ द फायर हॉर्स?
یہ فائر ہارس سے جو اسٹوری منسوب یا جو سے ایک تھیم نکل کے آتی ہے وہ بیسکلی آتی ہے ایکشن کی, مومنٹم کی اور انفلیکشن پوائنٹ کی. تو اس کو وی تھاٹ کہ یہ جو ہماری جو ٹیسٹ آف اسکیل والی جو ہم نے ایک انڈرلائنگ پریمس بنایا فار دا آؤٹ لک, اس سے کافی اس میں مماثلت ہمیں محسوس ہوئی. بٹ انٹرسٹنگلی ایز وی مووڈ along into 2026 اس میں ہم نے تو ویسے اس کو معیشت سے لنک انیشلی خیال بنایا تھا, مگر آپ دیکھیے کہ اس میں ہوا ایسا کہ جیو پالیٹکس جو ہے, since that has been the main sort of سمجھیے کہ جو اوور آرکنگ جو ایک اسٹوری بن کے سامنے آئی ہے, تو وہاں یقیناً اس کا آنسر جو ہے وہ جھلکتا ہے. بالکل جس کو بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ the air of the fire horse it has been indeed for It sure. has been burning, it has been hot, and to borrow from غالب جیسے کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان کی میکرو اسٹیبلٹی بھی حاصل کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے. آئی وانٹ ٹو بی ویری ویری کلیئر کہ جب ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ لک میں کہا گیا کہ میکرو اسٹیبلٹی alone کین ناٹ بی دی انڈیکیٹر فار پاکستانز لانگ ٹرم اکنامک ٹریجیکٹری, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ دیز میکرو اکنامک انڈیکیٹرز اینڈ اسٹیبلٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار پاکستان. لیکن حسین میرا آپ سے سوال ہوگا کہ اس میں گیپس کہاں کہاں ہیں. جب ہم کہتے ہیں, اور آپ نے بڑی اچھی اس پہ بات کی کہ اس کے ثمرات باٹم آف دا پیرامڈ تک جانے چاہیے, براڈر پاپولیشن تک جانے چاہیے, تو ویئر آر دا گیپس؟ اس میں سدرا جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو مسئلہ ہے اس کا ادراک ہونا کہ واٹ از دا پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ رائٹ ناؤ, وہ ایک بات ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر اس کا ادراک ہے تو کیا وہ نیشنل ڈسکورس کا حصہ ہے یا نہیں ہے, کیا اس پہ گفتگو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو المیہ یہ ہے کہ دونوں طرف اگر آپ دیکھیں تو جو انڈرلائنگ ایشو ہے جس کی طرف ہم نے یہاں پہ اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے, جو اسکیل کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ اتنا رجحان نہیں ہے. اوور آل جو ہماری ایک اکانومی کو دیکھنے کا جس لینس سے ہم لوگ اس کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا جو جیسے میں نے انیشلی ڈسکشن میں آپ سے ذکر کیا کہ ہم محدود رہ گئے ہیں ان ٹرمز آف جو پریسائز اکنامک پرسکرپشنز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عام ڈسکشنز میں ہم یہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مثلاً ہمیں ابھی میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ہم نے ابھی اسے اچیو کی ہے, تو اس کا برقرار رہنا بہت ضروری ہے, اور اس میں وی کی ناٹ افورڈ ٹو الاؤ دا گروتھ ٹو اسٹیپ ان, کیونکہ اب صورت حال یہ ہے کہ یہ دونوں ایک سارٹ آف آپ کہہ سکتی ہیں کہ میوچولی ایکسکلوسو گولز شاید بن کے سامنے ہمارے آ چکے ہیں پاکستان کے لیے, کہ ایک طرف اگر آپ گروتھ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو وہاں پہ میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن جو ہے اس کو وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. But may I ask you, may I probe you to expand on, elaborate on this a little bit more, کہ ہماری اسٹیبلٹی اور ہمارا گروتھ کی طرف موو کرنا, بولڈ اسٹیپ لینا, why is it considered to be mutually exclusive? اس میں دیکھیے عام جو پرسکرپشن دی جاتی ہے جو کہ اب بہت ہی عام فہم ہے تمام ڈسکشنز میں, وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کے فار انسٹنس کوئی بھی ایکسٹرنل چیلنج جیسے آتا ہے تو آپ کو آسٹیرٹی میجرز لینے پڑتے ہیں, آپ کو بیلٹ ٹائٹننگ کرنی پڑتی ہے, اور اس کا ایک خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے ایک عام شہری کو. تو وہ جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے وہ ہماری عام جو اس حوالے سے پالیسی میکنگ ہے وہ اس کا اتنا حصہ نہیں ہے. ہمارا اصل کیا ہے کہ وی آر سارٹ آف ٹریپڈ انٹو دیٹ ویشیس سرکل آف فکسنگ دا میکرو اکنامک انڈیکیٹرس. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ جو میجر ڈسکشن کا جو چنک ہے وہ ہمارا اسی تک محدود رہ جاتا ہے. تو فار انسٹنس جیسے کہیں ایکسٹرنل شاک آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ روپی کو ڈی ویلیو کرنا چاہیے, آدھے لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں کرنا چاہیے, یا مثلاً آپ کہتے ہیں کہ جی افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے بیکاز آف سرٹن اگین ایکسٹرنل رسک, تو آپ کہتے ہیں جی انٹرسٹ ریٹس فوراً بڑھا دینے چاہیے. تو یہ ایک سارٹ آف ایک کیجول ٹاک ہماری گفتگو میں بن چکی ہے کہ جہاں ہم کافی کیجولی یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یہ معیشت میں کی سلوشن جو ہے, مسائل کی جو حل ہیں وہ اس صورت میں ہیں کہ ہم مثال کے طور پہ مانیٹری ٹائٹننگ کر لیں, فسکل ٹائٹننگ کر لیں. اسی طریقے سے ایک مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ریشیو ہے جو بہت جس کا ذکر ہوتا ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو فار انسٹنس. اب آپ یہی اس میں غور کریں کہ کتنا فوکس ہمارے پاکستان میں نیومریٹر جو ٹیکس ہے اس پہ ہوتا ہے اور کتنا جی ڈی پی پہ ہوتا ہے. تو آبویسلی آئی تھنک جتنی بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈبیٹس ہوتی ہیں, ان کا جو محور ہوتا ہے ڈسکشن کا وہ ٹیکسیشن ہوتی ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی آر آلریڈی ہیویلی ٹیکسڈ, abnormally taxed, right? تو جی ڈی پی پہ اتنا فوکس نہیں رہتا ہمارا. So very well said that there are the gaps, اور وہ اسکیل ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی طرف بڑھنا ہے, اس کے لیے اور زیادہ solid and strong policy making and steps لینے پڑیں گے.
بٹ اف آئی واز ٹو ٹیک دس اے ویری انٹرسٹنگ ٹائم. ایک فسکل ایئر ختم ہو رہا ہوتا ہے, دوسرے کی شروعات ہے, فیڈرل بجٹ ابھی آیا ہے. آپ اس بجٹ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ از دیٹ کمٹمنٹ ٹو اسکیل اینڈ دیٹ یو نو دیٹ فوکس, ڈو یو سی اٹ؟ جی سدھا اس دفعہ یہ بجٹ اس لیے بھی بہت اہم ہو گیا کیونکہ جیسے ہی ہم نے لاسٹ ایئر کنکلوڈ کیا اور وہ باقی پورے 6 مہینے ایک جیو پولیٹکس کی نظر ہو گئے ایک طریقے سے, تو ہمارے پاس جو یہ بجٹ ڈاکومنٹ آتا ہے یہی ایک طریقے سے یو کین لک ایٹ اٹ اینڈ سی کہ اکنامک جو ایکچوئل ڈائریکشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. تو جنرلی اگر آپ ایک مجھ سے میکرو ایک اس کا فیڈ بیک لیں تو بیسکلی دس واز بزنس ایز یوزول, مطلب اس کے اندر نتھنگ مچ چینجڈ. pretty much it was in line with expectations کیونکہ لاسٹ ایئر جیسے ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اپنی پوڈ کاسٹ میں کہ ہم ایک ایسے نہج پہ آ گئے تھے کہ وی ور سارٹ آف میکسڈ آؤٹ, تو مزید ٹیکسز کا اطلاق جو ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں تھی. اور اللہ کا شکر ہوا کہ حالات نے اجازت دی, اور جیسا کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بجٹس پہ آتے ہیں کہ جہاں پھر حکومت کو اتنا بہت زیادہ اس پہ کام نہیں کرنا پڑتا, اور اس میں تھوڑی پذیرائی بھی مل جاتی ہے حکومت کو کہ جہاں آپ کو ٹیکس ریلیفس تھوڑے بہت اناؤنس آپ کر دیتے ہیں. تو اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہوئی ہے کہ جہاں آپ نے بالکل ہی اسکویز کر دیا تھا وہاں آپ نے تھوڑا بہت ریورس کر دیا ہے اور اس کو ہم نے ریلیف کا نام دے دیا ہے. تو یہ بیسکلی حقیقت ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں عام آدمی کے لیے فار دا کامن پرسن ریئلسٹکلی دیر از ریلیف اینڈ دیر از گڈ نیوز فار دیم ان دس بجٹ؟ جی ہاں, مطلب وہ اگر ہم سمپلی لسٹ ڈاؤن کر دیں ایک عام آدمی کے لیے تو دیکھیے پہلی چیز تو پیٹرولیم لیوی کی ہے. وہ ایک تو تھینکس ٹو جو کچھ ڈیولپمنٹس ابھی ہوئیں اس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائس بھی کم ہوئی, اور اس میں جو ایک پیٹرولیم لیوی ہے اس کا بھی تناسب کم ہوا, بٹ اسٹل اٹس کانسٹیٹیوٹ اراؤنڈ 22% آف جو پیٹرول کی پرائس ہے دیٹ گوز ٹوورڈز دا پیٹرولیم لیوی. اینڈ اوبیسلی ایک میجر انڈائریکٹ ٹیکسیشن یہ بات ہے ملک میں رائج ہے. دوسری دیکھیں اس کے اندر عام آدمی کے لیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ ایک اچھی کاوش ہے حکومت کی, اور اس میں بھی گنجائش بنی اور 17% کا وہاں بھی اضافہ ہوا ہے. تیسری چیز اگین جہاں تعلیم اور صحت پہ جو ایک منسکیول اماؤنٹ مختص کی جاتی ہے وہاں تھوڑی بہت نامنل گروتھ وہاں آئی ہے. تو دیکھیے عام آدمی کے لیے تو بیسکلی یہی چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں آپ کو. لیکن دیکھیں ہم ایک عام طور پہ جب پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک پاکستان میں کئی پاکستان ہیں, یعنی بہت ساری کمیونٹیز, سوسائٹیز, ڈسٹرکٹ, پروونسز, صورتحال بہت فرق ہے, انکم اسٹریٹاز میں بہت فرق ہے. تو میں بہت انٹرسٹڈ ہوئی جاننے میں کہ عام آدمی سے آپ کی کیا مراد ہے, کیونکہ دیکھیں جو مثالیں آپ نے مجھے دی ابھی اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا. بمپر گندم کی کراپ اس وقت پیداوار ہوتی ہے لیکن ہم پرائس کنٹرول نہیں کر پا رہے. 100 روپے کلو کے آٹے کے بجائے 116 روپے کلو مل رہا ہے. ڈیزل کی پرائسز کم ہیں, بمپر کراپ ہے, لیکن وہ جو بینیفٹ ہے وہ عام آدمی تک نہیں جا رہا. اس کی ایک بڑی ریزن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان بھر میں, کراچی میں اگر آپ دیکھیں ایک نان کے اوپر ایک عام آدمی 5 روپے زیادہ دے رہا ہے, شیرمال تافتان کے اوپر 10 روپے زیادہ دے رہا ہے, 30 روپے کا نان ہوا ہوا ہے, 100 روپے کا شیرمال ہوا ہوا ہے, یہ عام آدمی کھاتے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن اے کامن مین؟ نہیں, آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور حقیقت بھی یہی ہے آنیسٹلی اسپیکنگ. آپ دیکھیں عام آدمی کی جو ڈیفینیشن ہے نا, جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ یا جو ایک نیشنل ہمارا ڈسکورس ہے, جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں اگر آپ اور ویسے واقعتاً بھی اگر آپ بجٹ ڈاکومنٹ کو کھول کے دیکھیے تو اس کے اندر جو سب سے بڑا جو پلیئر ہے وہ اوبیسلی گورنمنٹ آف پاکستان ہے, رائٹ. ظاہر بات ہے ملٹری ایکسپینڈیچر اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس میں مطلب آپ سمجھیے کہ کون سی پارٹی سے ڈریس ہوتی ہیں اس کے اندر. ظاہر بات ہے بزنس مین ہیں, اس کے اندر ایکسپورٹرز ہیں, اس میں بلڈرز ہیں, اور سیلریڈ کلاس غالباً ہے. تو یہ پریٹی مچ کور کرتا ہے بجٹ. اب اس میں جو عام آدمی, اگر ہم ایک عام شہری کی بات کریں تو دیکھیے وہ جو میں نے آپ کو 3 چیزیں گنوائیں اس کی جو بجٹ تک رسائی ہو رہی ہے وہ ان 3 آپ سمجھ لیجیے جو چینلز ہیں اس کے تھرو ہی ہو رہی ہے. اچھا, اس کو میں اگر بجٹ کے نمبر سے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں تو دیکھیے جو ایک ریلیف کو ہم ایک ایگزامپل بنا لیتے ہیں, جیسے سیلریڈ کلاس میں ابھی حکومت نے 22 لاکھ سے اوپر کی جو انکم بریکٹ ہے جو غالباً 32 لاکھ تک کا بریکٹ ہے وہاں 23% سے 20% جو مارجنل ٹیکس ریٹ ہے وہ کر دیا ہے, جو انکریمنٹل ٹیکس ریٹ بنتا ہے. اب اس میں اگر آپ کیلکولیشن کر لیں تو 1,85,000 روپے جس کی تنخواہ ہے اس کو اس کے ثمرات ملنے چاہیے, جس کی ماہانہ تنخواہ 1,85,000 ہے. تو جب آپ اس کو کیلکولیشن کریں تو وہ جو ٹیکس ریلیف بنتا ہے وہ 50 روپے بنتا ہے ماہانہ. تو یہ ایک آپ سمجھیں کہ حقیقت ہے جس سے ہم اس وقت ہمیں سامنا ہے. اور اسی کو اگر میں جو ہمارے میجر سٹیٹس ہیں, جو نمبرز ہیں حکومت کے,
مثلاً جو ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے ہے جو ہمارا شائع ہوا ہے فار 2025, دا نمبرس کیم آؤٹ ایٹ دا اسٹارٹ آف 2026 از اے پبلک ڈاکومنٹ, اور جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ اس کو شائع کرتا ہے. تو اس کے اندر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایوریج, اگر میں ایک ہاؤس ہولڈ انکم لے لوں, اینڈ دس از ناٹ اے پر کیپٹا انکم, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ہاؤس ہولڈ انکم, تو تقریباً 80% آبادی جو ہے, کیونکہ وہ کوئنٹائلس میں ڈاٹا دیا ہوا ہوتا ہے, تو 5 اگر آپ حصوں میں تقسیم کر دیں آبادی کو, تو اس میں جو 4 یعنی کہ جو سیگمنٹس ہیں فرام دا باٹم گوئنگ اپ ٹو دا لیڈر, تو 80% جو آبادی ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 80,000 روپے کے قریب بنتی ہے, لاکھ روپے سے کم بنتی ہے. تو یہ جب ہم سیلریڈ کلاس کی ٹیکس ریلیف کی بات کرتے ہیں, جہاں جو بیر منیمم جو ریلیف سٹارٹ ہو رہا ہے وہ 1,85,000 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, تو آپ غور کریں کہ پورے پاکستان کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہماری ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم 80% آبادی کی وہ 1 لاکھ سے نیچے ہے. تو ایک طریقے سے یہ طبقہ تو اس طریقے سے کیپچر ہی نہیں ہو پا رہا. جبھی میں آپ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں گنا پایا ایک عام آدمی, ایک عام شہری کے لیے کیا اس کے اندر بینیفٹس ہیں. حسین, جو آپ نے بات کی نا کہ سمراٹ اس طبقے تک تو پہنچی نہیں جو 80% آبادی کا حصہ ہے, لیکن انڈائریکٹلی وہ ٹیکس ہو رہا ہے, اور جو بھی اس کی انکم ہو, چاہے وہ 80,000 ہو 60,000 ہو, تقریباً 2/3 یعنی تقریباً 60% اپنی انکم کا وہ صرف اور صرف پیریشیبل آئٹمس, اپنی اشیاء خرد و نوش اور اپنے کچن ایکسپینسز پہ لگاتا ہے. واٹ آر دا پرچیزنگ اینڈ واٹ آر دا کنزیومر پیٹرنز آف پاکستان شوئنگ؟ دیکھیے, ہم اسی کی اگر مدد لیتے ہوئے آگے بڑھیں, جو یہ ہاؤس ہولڈ انٹیگریٹڈ اکنامک سروے HIES جس کو کہتے ہیں, جو لیٹسٹ اویلیبل ہے, اس میں دیکھیے کوئک نمبرز میں کچھ رن تھرو کرواتا ہوں آپ کے ساتھ. آپ لے لیجیے ریئل انکم لیولز, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایک نامنل جو ایک تنخواہ کسی کو مل رہی ہے, اور اس کو اگر آپ انفلیشن ایڈجسٹڈ کر دیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس دوران کافی اضافہ ہوا پرائسز میں اور افراط زر میں, تو اس کو اگر ہم اکاؤنٹ فار کرتے ہوئے دیکھیں تو جو ٹوٹل ہماری ایوریج آ رہی ہے فار دا کنٹری, اس میں 12% کی گراوٹ ہے. اور یہ میں وضاحت دے دوں کہ یہ جو لاسٹ سروے ہوا تھا یہ 2019 میں ہوا تھا, تو ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 6 ایئرز آلموسٹ, 2019 ورسز 2025. تو ایک یہ, اور اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن یہ ہے کہ اگر آپ اربن پاپولیشن کی طرف دیکھیں تو وہاں جو صورتحال ہے وہ تقریباً 19% یہ نمبر بنتا ہے. اچھا, اسی کے پیش نظر ایک اور ایک سروے ہوا تھا, ناؤ سوسائٹیز ایک ادارہ ہے, اور اس کی پریس ریلیز میں غالباً آئی اور یہ ڈان میں بھی شیئر ہوئی تھی. ان کے بقول جو ٹیکسٹائل ورکرز ہیں کراچی میں, ان میں تقریباً 50% لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے, بلکہ وہاں انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اربن پاورٹی اتنی شدید ہو چکی ہے کہ مثلاً اب فیملی میں اگر کسی کے 2 بچے 3 بچے ہیں تو وہاں ایک بچے کو چنا جاتا ہے کہ یار ہمیں ایسے پڑھانا ہے, کیونکہ اٹس کمپلیٹلی امپاسبل کہ آپ سب کو ایک معیاری تعلیم سب کو دے سکیں. تو اس کی وجہ سے دوسرے جو سوشل ایشوز ہیں وہ آبویسلی سوسائٹی میں جنم لے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹیبل ہے وچ واز ایکسٹریملی شاکنگ, آپ کہہ سکتی ہیں وچ واز ایکسٹریملی ہارٹ بریکنگ. وہ ایسا ہے کہ اس میں پر کیپٹا کنزمپشن دیا ہوا ہے. دا ٹیبل شوڈ آئی ریمبر آلموسٹ لائک 14 ڈفرنٹ آئٹمس, اسٹیپل فوڈز ہیں, چکن, مٹن, بیف, یو نیم اٹ, رائٹ. اور اس میں اگین اف یو کمپیئر 2019 ورسز 2025 تو اس کے اندر بھی جو ہماری پر کیپٹا کنزمپشن ہے وہ اس میں کمی آئی ہے اکراس دا بورڈ. لیکن دس از وائی دا کانٹیکسٹ آف اٹ واز سو نیسسری. جب ہم شروع میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے, اگر آپ ان دا نمبرز دیکھیں تو ابھی جیسے بات کی گئی کہ کنزمپشن میں یا پرچیزنگ پاور میں 12% کی کمی آئی ہے, گراوٹ آئی ہے, یہ بالکل آپ کے ساتھ میں میچ کرتا ہے ود یور لیول آف انفلیشن. تو ان دا اکنامک سائنس اٹ میکس کمپلیٹ سینس. دا میتھ از میتھنگ کہ بھائی 11% سے 12% تک آپ کا انفلیشن ہے, تو دیکھیے 12% کی اگر کمی آئی ہے تو وہاں تو میتھس کر رہی ہے. لیکن اگر میں تھوڑا سا ہی آپ کو سال میں پیچھے لے جاؤں, بلکہ ارلی ان دا ایئر اف یو ریمبر حسین, کہ عید کے موقع پہ تقریباً یہ نمبر 30% کا لیس کنزمپشن آ رہا تھا. تو کیا یہ اس وقت اسیوم کیا جائے کہ وی ور ایٹ اسٹینڈنگ ایٹ 30% انفلیشن ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے, انفلیشن آپ نے جو سوال کیا ہے, اگر ہم اگین اسی دوران جو اوور آل فوڈ پرائسز کا دیکھ لوں گے, انفلیشن کا سارے نمبرز ہمارے پاس آتے ہیں بائی کیٹیگری, تو اسی دوران تقریباً پرائسز جو ہیں دے مور دین ڈبلڈ. تو اب اس لینس سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سمپل ہے پکچر کو انالائز کرنا, کہ ایک طرف فوڈ پرائسز, اور اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کامن مین, جس میں ہم ایک طریقے سے ہم سیلریڈ کلاس کو بھی شامل نہیں کر رہے ہیں, اور اس صورت حال میں کہ جہاں 50%, اور جیسے آپ نے خود ہی نشاندہی کی کہ تقریباً 2/3 آف دا ہاؤس ہولڈ ایکسپینڈیچر گوز ٹورڈز جو بیسک فوڈ آئٹمز ہیں, اور
ہاؤزنگ ہے یا مثلاً فیول اینڈ یوٹیلیٹیز ہیں 2/3 تو اس میں چلے جاتے ہیں. تو جہاں 50% آپ سمجھیے فوڈ پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمیں خود ہی پتہ ہے فیول پرائسز کہاں اس وقت کھڑی ہوئی ہیں, اس کے سامنے ریئل انکمس کا ڈراپ ہونا بائی 20%, تو یہ کس آپ سمجھیے کہ ایکسٹریم پاورٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر ہم منتھ آن منتھ کی بات بھی کریں, پیپل مائٹ بی سیئنگ کہ صدرا آپ تھوڑا سا ڈیٹڈ ڈیٹا کو ریفر کر رہی ہیں. ارلیئر ان دا ایئر سچویشن واز ویری ڈفرنٹ. منتھ آن منتھ کی بھی بات کی جائے, اف یو کمپیئر مئی 2026 ود جون, تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیریشیبل آئٹمس میں 10% تک آپ کو پرائسز بڑھی ہوئی نظر آئیں گی. ارلیئر ان دا ایئر جب فیول پرائسز اوپر گئی تھی, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ فار اے کامن مین ہیڈ ریزن بائی 40%. رائٹ ناؤ دے آر اسٹل ایٹ 25% ڈسپائٹ دا کٹ ڈاؤن ان دا آئل پرائسز ان دا ڈیزل پرائسز. خیر, اس پہ وی اسپینڈ اے کنسیڈریبل ٹائم. آئی وانٹ ٹو موو ٹو ادر ایلیمنٹس آف دا بجٹ ایز ویل. اس دفعہ پھر ایک دفعہ NFC ایوارڈ کو لے کر کافی بحث ہوئی. ورلڈ بینک کا بھی اس کے اوپر ایک اسٹانس آیا, IMF نے بھی کہا. ڈو یو ریئلی فیل دیٹ دیر از اے سینٹر پروونس ریونیو شیئرنگ ڈس اگریمنٹ اوور ہیئر؟ ڈز اٹ نیڈ ٹو بی اوور ہالڈ؟ آپ کیونکہ گلوبل مارکیٹس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہم بہت سالوں سے, کئی دہائیوں سے حل نہیں کر پا رہے ہیں؟ یا دیکھیں صدر, اس میں ایسا ہے کہ ہم نے جیسے شروع میں اپنی ڈسکشن میں اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا کہ جو میجر چیلنج ہے ہمارا وہ اس وقت اس طریقے سے ایڈریس ہو ہی نہیں پا رہا ہے. دیٹ از دا میجر چیلنج دیٹ وی آر فیسنگ. NFC کا جو ڈبیٹ ہے, یہ جو ڈسکشن ہے, یہ ایک فروئی ٹاپک ہے. یہ ایک اگین اٹ از اے ٹرشری ٹاپک. اس وقت جو ہمیں اصل چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسکیل کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جبکہ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں تو ہم 25 سال سے NFC پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ اس کا فارمولا کیا ہونا چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد پیسے نہیں بچ رہے ہیں, پروونسز کو جو ہے پیسے چلے جاتے ہیں. اس میں دیکھیں ڈاکٹر ارشد حسین کی جو کتاب ہے گورننگ دی ان گورنیبل, جو کہ بڑی ایک اس کا انٹرسٹنگ ایک طریقے سے جو بک کا نام ہے, اس کے اندر وہ کافی کلیئرلی اشارہ کر چکے ہیں. یہ بک غالباً آئی تھنک 2018 میں شاید آئی تھی, اور اس سے پہلے بھی ان کی رائے اس حوالے سے کافی اسٹیبلشڈ ہے, اور بھی آپ باقی ایکسپرٹس کو بھی سنیں تو وہ ویوز کے اندر یہی ہے کہ دیکھیں یہ اس کی جو امپلیمنٹیشن ہو گئی 2010 میں, NFC کا جو لیٹسٹ جو ایوارڈ آیا تھا اس کے اندر یہ قبل از وقت امپلیمنٹ کرا دیا گیا, کیونکہ پروونسز کی اتنی انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی تھی نہیں کہ ہم اس سمت آگے بڑھ پاتے. اب میں بات کر رہا ہوں 2010, اور ابھی تقریباً 16 سال ہونے کو آ چکے ہیں, اور وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں ابھی ہمیں کوئی اس حوالے سے بہتری یا اس حوالے سے کوئی پیراڈائم شفٹ نظر نہیں آ رہا. اس میں دیکھیں جو تازہ ترین ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ NFC کا وجود PFC کے بغیر ہونا ڈز ناٹ میک اے لاٹ آف سینس, کیونکہ یہ سارا جو موضوع ہے یہ لنکڈ ہے ود ڈیولوشن, یعنی کہ جو پاورز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کیے جائیں. دیٹ از وائی دا بگیسٹ آرگیومنٹ اگینسٹ از دیٹ کہ جتنے بھی ہم ورلڈ بینک کی طرف دیکھتے ہیں, IMF کی طرف دیکھتے ہیں, انہوں نے اشارہ یہی کیا ہے کہ وفاق کی طرف, فیڈرل کی طرف, کہ ادھوری ڈیولیوشن آف پاورز تھی اینڈ اٹ نیڈس ٹو گو فردر. Another point I want to raise with you, حسین, کہ اس بجٹ کو ایک پازیٹیو بجٹ کہا جا رہا ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لیے, ریئل اسٹیٹس کے لیے. سوال یہ ہے کہ اس کے جو پرو آرگیومنٹ بنتا ہے کہ اس کا تعلق کیونکہ 60-70 مختلف اور ڈپارٹمنٹس اور انڈسٹریز سے بنتا ہے, لیبر پرووائڈ ہوتی ہے, لوگوں کے لیے ریزن فار امپلائمنٹ بنتا ہے, وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایک میجر کیٹلسٹ یا ڈرائیور ہو سکتا ہے. اگین آئی وانٹ یو ٹو ریویو اٹ فرام دیٹ لینس آف اسکیل. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ a boom in real estate in Pakistan can really give us that scale in opportunities, in benefits for the broader audience? جی بالکل, بہت اچھا ہوا یہ صدرا آپ نے جو یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. اس میں بھی ایک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ غلط العام ایک تصور اور ایک کانسیپٹ بن چکا ہے کہ یہ ہماری ترقی میں اس کا ایک بہت جو ہے کلیدی کردار بن سکتا ہے. دیکھیں اس سے انکار نہیں ہے, جس طرح مائکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن ضروری ہے ان دا فرسٹ پلیس ایز وی ڈسکسڈ, اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ بھی اہم سیکٹر ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اس سے کئی اور انڈسٹریز وابستہ ہوتی ہیں, اور وہ ایک معیشت کا میں بڑھنے میں ہیلپ کر سکتا ہے. اچھا, اس تناظر میں آپ دیکھیں جو ایک فوری مثال جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے وہ چائنا کے حوالے سے آتی ہے کہ جی چائنا کا آپ دیکھیں وہاں تو ساری بلڈنگز اور کنسٹرکشن, اور اس کی وجہ سے چائنا کا جو ہے وہ سارے نصیب جو بدل گئے, اس کے پیچھے ریئل اسٹیٹ کا اور کنسٹرکشن بوم کا بڑا ہاتھ ہے, جبکہ وہاں حالات ابھی اس کے برعکس ہیں. یہ بہرحال ایک الگ ڈیبیٹ ہو جائے گی, مگر آپ چائنا کی ترقی کا راز اس میں دیکھیں تو وہاں بیسکلی ریئل اسٹیٹ وجہ نہیں بنی تھی اکنامک گروتھ کی. پہلے کیا ہوا کہ پہلے دے فوکسڈ آن ڈیولپمنٹ, دے فوکسڈ آن اگین دا اسکیل, اور اس کی وجہ سے جو اس کے بینیفٹس اور اس کے ثمرات ہمیں دیکھنے کو ملے, مثلاً اربنائزیشن
اس کو انہوں نے مزید ایک طریقے سے لیول اپ کیا ان دا فارم آف کنسٹرکشن. But this is a very interesting point you pick up. دیکھیں اب ہمارا پڑوسی ملک ایک زمانے میں اگر 5 سال پہلے تک ان کی آپ آؤٹ لکس کو دیکھیں اینڈ دے کلیم اینڈ دے پوزیشننگ ان دا ورلڈ, دے سیڈ وی ہیو دا ہائیسٹ اینڈ دا فاسٹسٹ گروئنگ نمبر آف ملینئرز, کہ ہم جی جو لوور انکم اسٹراٹا سے لوگوں کو کھینچ کر ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, دے آر موونگ اپ دا پیرامڈ اینڈ دیئر فور وی آر پرووائڈنگ دا انفراسٹرکچر اینڈ بیٹر لیونگ کوالٹیز. آئی وانٹ ٹو کنیکٹ اٹ بیک ٹو دا ارلیئر پوائنٹ یو میڈ. آپ جب عام آدمی کی بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ اربن پاورٹی کا تو اور برا حال ہے. تو 2-3 پیرلل ریالٹیز میں دیکھ رہی ہوں. ریئل اسٹیٹ میں بوم آ رہا ہے, اس کے لیے آپ نے ایک پازیٹیو بجٹ دے دیا. اربنائزیشن آپ کے معاشرے میں بڑھ رہی ہے. A lot of people are migrating from the rural and the suburban areas to the big cities جہاں پہ بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. And at the same time you're also pointing to the fact کہ urban poverty and living conditions and things related to health and nutrition, they're all worsening. تو یہ سب کچھ مل کر ایک ایکسپلوسو سی سچویشن بنا رہا ہے. جی ہاں, بالکل صحیح طرف اشارہ دے رہی ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک جو ہے ہمارے یہاں اوور آل ایک کمپریہنسو اور ایک آپ سمجھیے ایک جامع قسم کا اکنامک ویژن نہیں ایگزسٹ کرتا, جس کی وجہ سے سچویشن جس طرف جہاں جا رہی ہے وہ جا رہی ہے اینڈ دیر از نو سارٹ آف کنورجنس آف آئیڈیاز اینڈ تھاٹس کہ ہمیں یہ ایک تو لے کے کس طرف جا رہی ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اور اس پہ پبلک انفراسٹرکچر پہ کتنا پریشر پڑ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, واٹ از اسکیئرسٹی اینڈ واٹ ناٹ, وہ پھر ایک الگ ڈسکشن چلی آتی ہے. یعنی آپ کا پورا جو اربن انفراسٹرکچر ہے, اٹ نیڈس ٹو بی اوور ہالڈ, اٹ نیڈس ٹو بی اپ گریڈڈ, اور شاید وہ اس بوجھ کو سہنے کے لیے تیار نہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں, کسی بھی شہر کی آبادی اگر 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہوتی ہے یا اس کے قریب پہنچتی ہے, تو وہاں پہ ایک فعال پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہونا چاہیے. ہمارے شہروں پہ بوجھ پڑتا چلا جا رہا ہے. ہم ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن کنیکٹیوٹی, میس ٹرانسپورٹ از ناٹ ان آر فوکس. اس کے علاوہ کچھ اور نمبرس کی طرف جس میں سوال نہیں کروں گی, ویری کوئکلی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گو تھرو دیم, کہ اگر ہم ہائیلی اسکلڈ یا سیمی اسکلڈ لوگوں کی مائگریشن کے ٹرینڈس کی طرف دیکھیں, اس سال میں ہم نے دیکھا کہ اس میں کمی آئی ہے. 2026 کی رپورٹس یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ لیسر ینگ پیپل آر چوزنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کنٹری. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ریجنل سچویشن بھی ہے, پوری دنیا کے حالات بھی ہیں, اور ویسٹ میں بڑھتا ہوا اینٹی امیگرنٹ سینٹیمنٹ بھی ہے. Hussain, if I want to now focus on the first 6 months of 2026 and the regional geopolitical realities, how is it all, creating that bigger picture, and what does that mean for the test of scale for Pakistan? جی ہاں, دیکھیں اس میں ہم نے اپنی رپورٹ میں بھی ایک انٹرسٹنگ نقطہ ہے جس طرف اشارہ کیا, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ ایسی رہی ہے کہ دیکھیے جب بھی اس طرح کے کوئی چیلنجز آتے ہیں نا, تو وہاں پاکستان جو ہے وہ ان مشکل مسائل کا نہ صرف سامنا اچھے طریقے سے کر پاتا ہے, بٹ وہاں سے ہم آپ سمجھیے کہ ایک بہتر پوزیشن میں نکل آتے ہیں. یہ ٹرینڈ رہا ہے, اور ابھی بھی اگر آپ کرنٹ صورتحال میں دیکھ لیں تو جس طریقے کا رول اس وقت پاکستان پلے کر رہا ہے میڈیشن کا, پوری آپ سمجھیے کہ تو پاکستان از ایٹ دا سینٹر اسٹیج رائٹ نو, سارٹ آف ایٹ لیسٹ ٹرائنگ اٹس بیسٹ ان اٹس کیپیسٹی. تو اس سے تو دیکھیے کوئی انکار نہیں ہے, مگر اگین بات وہیں چلی آتی ہے کہ جہاں ہم تھوڑا سا آپ سمجھیے کہ ہائپ کی طرف یا تھوڑا سا ہیوبرس جس کو کہتے ہیں اس طرف ہم چل نکلتے ہیں کہ جی کوئی اگر ایکسٹرنل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری اکنامک اسٹریٹجی ہے. وی کنفیوز دیٹ فیل کہ the way the geopolitical situations, the tectonic plates have shifted, it has unlocked new opportunities for us. For example, جب ہم اسٹریٹ آف ہارموز کی بندش کی بات کرتے ہیں یا اس جیوپولیٹیکل ریجن میں ٹینشنس کی بات کرتے ہیں, our ports were operating at 100% capacity. میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ جو پوٹینشیل ہم نے انلاک کیا یہ ایک وقتی شارٹ ٹرم گین تھا جو ہمیں ملا, یا ہم اس کو وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسکیلیبل ریالٹی میں ایک لانگ ٹرم اپرچونیٹی میں کنورٹ کر پائیں گے؟ یہ دیکھیے اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے صدرہ, جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ اس کے پازیٹیوز جو ہیں, اگر صورتحال مزید بہتر ہوتی ہے تو اکنامک ٹریڈ, انٹیگریشن, انرجی سیکیورٹی, فوڈ سیکیورٹی, ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا. ہاؤ ایور میں جس طرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ مجھے خود بتائیے کہ اگر ہمارا کوئی اس حوالے سے ایک اکنامک ویژن نہیں ہے, اگر ہم بالکل ہی اس کو آسان رکھیں, تو آپ بتائیے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی ہمارے پاس اپرچونیٹی آتی ہے تو ہمارے پاس کیا سسٹینیبل ماڈل موجود ہے کہ ہم اس کو ایک
اس کو صحیح طریقے سے ایبزارب کر سکیں اور اگین اس میں وہ اسکیل اچیو کر سکیں گے, عام شہری کو فائدہ پہنچ سکے اس کا. بالکل. سو وٹ آئی ایم ہیئرنگ وین یو سے از کہ یقیناً اس سچویشن کی جیسے اپرچونیٹیز ان لاک ہوئی ہیں, لیکن پاکستان کے اس وقت ہمارے پاس کوئی پلگ ان پلے ماڈل موجود نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اپرچونیٹی ان لاک ہوئی اور اب ہم اس کو فل اسکیل پہ لیوریج کر پائیں گے. سوال وہی آتا ہے کہ وقتی طور پہ جو ہمیں اس وقت سفارتکاری کے حوالے سے ہمارے ڈپلومیٹک ونز ملی ہیں, ہاؤ ڈو وی کنورٹ دیٹ انٹو اکنامک بینیفٹس, فار ایگزامپل بیٹر multilateral and bilateral ties with our neighbors, with the region. کیونکہ پوری دنیا میں ایک جو فیئر انلاک ہوا ہے, حسین, I want you to tell us how can Pakistan make the most of this opportunity کہ people have now, پہلے کووڈ کے بعد یہ ریئلائزیشن آئی تھی, اب دوبارہ یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ آپ کی سپلائی چینز پوری طرح متاثر ہو سکتی ہیں. So people are now investing in alternatives. Does Pakistan have a scalable opportunity there? جی یقیناً بالکل, بٹ اگین اس کے لیے جو ہمارے پاس جو پہلی شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے, کوئی ہمارے پاس کوئی اس حوالے سے کوئی گول سیٹنگ ہونی چاہیے جو تھرو آؤٹ وی ہیو بین کنسسٹنٹلی آبزرونگ ایون دیز پاسٹ 25 ایئرس پوسٹ آپ سمجھیے 2000, اس چیز کی کنسسٹنٹلی کمی ہے. تو کوئی بھی اس طریقے کی دنیا میں دیکھیں کوئی نیا کوئی ایولیوشن ہوتی ہے یا کوئی نئے معاملات جنم لیتے ہیں جیسا کہ ابھی ہو رہے ہیں, اور اس دفعہ تو ایسا سلسلہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے اگر یہ سلسلہ تھم جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور شروع ہو جائے. تو پاکستان کے پاس اس طریقے کا کوئی ہوم ورک اویلیبل نہیں ہے جس کو ہم سسٹینیبل بیسس پہ اس اپرچونیٹی کو ایک دیرینہ طور پہ اس کو فائدہ اٹھا سکیں. یس ٹرانزیشنل طور پہ تو یس پاکستان ہاؤ ڈو وی کنورٹ پوٹینشیل انٹو ریئل پرفارمنس. اور میرے خیال میں دیکھنے والوں کو بڑا یہ بخوبی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آئی ایم ہیل بینٹ آن بینگ این آپٹمسٹ اینڈ یو بینگ مور آف اے ریئلسٹ, وچ آئی گیو یو فل کریڈٹ فار. لیکن حسین مجھے بتائیں کہ آل دا گیپس دیٹ یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ, آئی کین ناٹ آرگیو ود دیم, دے ڈو ایگزسٹ. اگر آپ کو ان گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ, ان فزیکل ریالٹیز کے ساتھ, ان اکنامک پرابلمز اینڈ چیلنجز کے ساتھ آج کہا جاتا ہے کہ اوکے پلیز پوائنٹ us to the risk and design something that will allow Pakistan to scale, that will allow Pakistan to make the most of these opportunities, کیا مسنگ ہے and what would you focus on? دیکھیے اس میں کوئی بھی اگر اس کو اس لینس سے انالائز کرے کہ پاکستان کا کیا چیلنج ہے, اور جیسے میں بار بار آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ ہم جو میجر چیلنج ہے ہمارا اس طرف ہمیں ادراک ہی نہیں ہے. ہمارا پورا بجٹ جو ایڈریس کر رہا ہے وہ ایک لارجر پاپولیشن کو ایڈریس ہی نہیں کر پا رہا, اور میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن بہرحال اچیو کرنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی آسان کام تھا. دا کریڈٹ گوز ٹو دا انٹائر ٹیم. بہرحال یہ اپنے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. بٹ تو میجر رسک جو ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا جو پاورٹی جس شدید طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے اس طرف ہمارا رجحان نہیں ہے, تو یہ میجر رسک ہے. اچھا اب اس میں فار انسٹنس جس کو اس بات کا ادراک ہو تو وہ کیا 3 اسٹیپس کرے گا جو فوری 3 حل ذہن میں آتے ہیں. ان میں دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ ایک صورتحال دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ارجنٹ بیسس پہ یو نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ, رائٹ. مطلب یہ ساری جو اسٹیبلائزیشن کی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں, IMF کا پروگرام ہے, سب ارجنسی بیسس پہ ہو رہی ہیں نا, جس کو ٹربل شوٹنگ جیسے ہم کہتے ہیں آسان اصطلاح میں. تو اس کے اندر پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے ایکسپینڈیچر. کیونکہ دیکھیے ٹیکسز لگانا, ریونیو کلیکٹ کرنا, ہم نے ایگریکلچر پہ بھی لگا کے دیکھ لی, کوشش کر لی, ریئل اسٹیٹ پہ ہم نے سارا کر کے دیکھ لیا, تو وہ سارٹ آف اس کے اندر بہت سارے موونگ پارٹس آ جاتے ہیں, رائٹ. اسی طریقے سے میں اور ایکسٹرنل فائنینسنگ کی بات کر لوں, اس کے اندر بھی بہت سارے اینگل آ جاتے ہیں کہ میں کہاں سے اپنا خسارہ پورا کروں گا. تو فوری جو حل لیا جا سکتا ہے وہ ہے ایکسپینڈیچر, اور ایکسپینڈیچر میں میرے خیال میں بہت شدید طریقے سے کٹنگ کی گنجائش ہے. اور اس میں اگر میں آسان اس کو کر لوں بات کو, تو آئی تھنک وی شوڈ امبریس minimalism as our core essentialism, to be honest. That should be a core part of our major theme. اور دوسرا جو اس میں ضروری ہے وہ بھی ایکسپینڈیچر سے ہی ریلیٹڈ ہے, اور بیسکلی وہاں یہ ہے کہ گوئنگ فارورڈ our budgeting exercise should be purely KPI driven, results oriented, اور اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. آئی تھنک کورس کریکشن کی بھی گنجائش ہو. ہمارے یہاں وہی والی بات ہے, ہم لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم پروگرامس کرتے ہیں, وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ کہ کیا اس کا امپیکٹ وہ آ بھی رہا ہے جو ہمیں اسکیلیبلٹی چاہیے, بٹ وی کیپ پٹنگ آور ریسورسز انٹو اٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہی واحد حل ہے جس کی وجہ سے
یہی واحد راستہ ہے کہ جس کے تھرو ہمارا جو اوور آل اکنامک ویژن ہے وہ سنک ہو سکتا ہے وداؤٹ بجٹنگ ایکسرسائز. ادروائز دیر از نو وے دیٹ ول بی ڈویبل. اور آخری چیز جو بہت اہم ہے وہ ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے ہے کہ جہاں پی بی ایس جو ہمارا ادارہ ہے جو سارے اعداد و شمار وہاں سے آتے ہیں, تو اس ادارے کا اٹانومس اور انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. کرنٹلی اٹ فالز انڈر منسٹری آف پلاننگ. پہلے یہ منسٹری آف فائنانس میں تھا, بٹ وہاں پہ مزید اصطلاحات کی ضرورت ہے, مزید ریفارمس کی ضرورت ہے کہ اس کو مزید انڈیپینڈنٹ بنایا جائے, وچ ول گو اے لانگ وے ان سارٹنگ آؤٹ آر اوور آل issue of addressing I think what I'm hearing is absolutely important, critical and powerful. Number one, بار بار جیسے کہا جاتا ہے آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ, خرچوں کو کم کرنا پڑے گا, اس میں ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی, امپیکٹ ڈریون ہونا چاہیے, KPIs ہمارے سامنے ہونے چاہیے, اور یہ فیصلے لینے کے لیے جس ڈیٹا کی ضرورت ہے وہ باڈی انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس ہونی چاہیے. حسین, this was very very productive, but we're looking at medium to long term for this. I want to bring you back in the present moment. اگلے 6 ماہ کے لیے کچھ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمارے ویورز کا بھلا ہو جائے. مجھے بتائیں, رائٹ ناؤ when I see the investment climate and culture in the country, people are on a standstill. ساری ایسٹ کلاسز کو لے کر people are just waiting and watching because there's so much uncertainty. What would be your advice to the investors? ایک ٹیل رسک کا ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں, اور جس تیزی سے چیزیں شیپ ہو رہی ہیں تو اس طریقے سے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فارم اے ویو جو گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہ ظاہر بات ہے اکراس دا بورڈ آپ ویدر یو ٹاک اباؤٹ ایکوٹی مارکیٹ یا بانڈ, تو ہر جگہ جو بیہیویئر انویسٹر بیہیویئر جو ہے وہ اگین ایک سارٹ آف ایک بیک اینڈ فورتھ موڈ میں ہے کہ جہاں صورتحال بہتر ہوتی ہے تو وہاں اگین جو ہیومن بیہیویئر ہے وہ وہاں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے ان ٹرمز آف دا ایسٹ پرائسز. بٹ اوور دا لانگر ٹرم اگر آپ دیکھیں, جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان اس وقت جس اسٹیج پہ ہے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور اگر ہم یہ سارے اصطلاحات لے لیں تو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ آؤٹ لک بنتا ہے وہ اس میں جو ریٹرنز ہیں وہ فنومنل اس کے اندر روم ہے اپ سائڈ کا. تو ایون اسٹاک مارکیٹ آل دو کہتے ہیں کہ جی لوگ ایک ہم بہت ہائی اس لیول پہ آئے ہوئے ہیں, بٹ اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ دیکھیں, اگر ایک کام صحیح معنوں میں اگر ہو تو ہماری ایکوٹی ویلیویشنز میں ابھی بھی بے پناہ گنجائش ہے. تو لانگ بالکل. اور اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ میں جہاں ایکٹیویٹی واز ایکسٹریملی سلو, تو وہاں بھی ٹرانزیکشن اور یہ سارا سلسلہ دوبارہ پک اپ ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اوبیسلی اس کے اندر جیو پولیٹیکل سارے فیکٹرز بھی شامل ہیں. آئی تھنک جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہر مشکل میں آسانی ہے. دیر آر ٹو مینی چیلنجز اراؤنڈ, بٹ اسی میں اس کا حل, اس کا سولوشن اور اس کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ اسی میں چھپی ہوئی ہیں. حسین, اٹ واز اے پلیجر ٹو اسپیک ٹو یو. آئی تھنک مڈ ایئر مارکر واز ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو ریویو اینڈ گو بیک ایٹ آر اون فورکاسٹ اینڈ آؤٹ لکس کہ کیا اس میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں. اینڈ دین اگین وی آلسو پریزنٹیڈ اے بریف اوور ویو آف واٹ از دیر ان دس فیڈرل بجٹ, اور کن کن ایریاز میں یہ اسکیلیبلٹی کو مزید نرچر کرے گا, نرش کرے گا اور اس کو تقویت دے گا. دیکھیں, اہم بات یہ ہے, مجھے ایک پولیرٹی نظر آتی ہے لوگوں میں. سم پیپل پلان ٹیڈیسلی, دے آر trying too hard to control the invariables, کہ جن چیزوں پہ ان کا اختیار نہیں بھی ہے, جو انسرٹنٹی ہے اس کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ یو ول سی این ایکسٹریم جو بالکل کسی چیز کی پلاننگ نہیں کرتے لیکن ایک امید رکھتے ہیں کسی جیک پاٹ کی. آئی تھنک صحیح راستہ کہیں اس کے بیچ میں ہے, ماڈریشن کی ضرورت ہے. پلان اینڈ یٹ ایکسپیکٹ گڈ ریزلٹس, بٹ دیٹ پلگ اینڈ پلے ٹو ایکچولی اسکیل اینڈ انلاک اپرچونیٹیز ول اونلی کم with some real time bold decisions and bold planning. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, but of course do let us know what was an aha moment for you, things that really stayed with you and they made you reflect. I will be waiting for your comments. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz. JS Investments. مزید معلومات کے لیے 0800 00887 پر کال کریں یا انویسٹ لکھ کر 8027 پر SMS کریں.